Assalamualaikum, my dear students. We are studying judiciary in the Constitution of Pakistan, and our previous topic was Supreme Judicial Council, which was the very distinctive feature of our Constitution. And our today's topic is Federal Sharia courts, which are also a very distinctive and unique feature of our Constitution. वफाकी शरई अदालत पाकिस्तान के आइन में एक मुनफरद हैसियत रखती है। ये अदालत 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर शामिल नहीं थी, बल्कि जब 1980 में सदारती अहकामात जारी किए गए, जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था ज़ियाउल हक का, तो 1980 में कुछ सदारती अहकामात सादिर किए गए थे और उन जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे उनके अकॉर्डिंग वफाकी शरई अदालतें कायम की गई थी और उन जो सदारती अहकामात थे उनको आइन के तहत एक सिक्योर किया गया था। और आपने पाकिस्तान के आइन की जब खसूसियात पढ़ी थी तो उन फीचर्स में आपने ये भी पढ़ा था कि जितने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे उनको आइन के तहत एक सिक्योरिटी दी गई थी, आइन के तहत उनको तस्लीम किया गया था। इसीलिए हम इस इदारे को भी एक आइनी इदारा कहते हैं, यानी आइन में अब इसकी तरमीम के बाद इसकी गुंजाइश है। बेसिकली जैसे कि आपको इसके नाम से भी अंदाज़ा हुआ होगा कि इट्स अ शरिया कोर्ट, यानी इस कोर्ट का काम शरीयत से, इस्लाम से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली वफाकी शरई अदालत का मतलब ये होता है एक ऐसी अदालत जो मुल्क के राय शुदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करती है, या अगर कोई ऐसा कानून जो पहले से बना हुआ है और वो इस्लाम की असल रूह के ख़िलाफ़ है तो उसको ख़त्म कर देती है। इसके पास ये इख्तियार होता है कि इसको ख़त्म कर सके, और उसके अलावा खुद से नोटिस लेकर किसी भी कानून को क्या जायज़ा ले सकती है, उसको इवैल्यूएट कर सकती है कि वो इस्लामी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, और अगर कोई कानून या उस कानून का कोई पार्ट उसके इस्लामी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट हो, उसको फिर रिमूव कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके पास इख्तियार होता है कि उस कानून को डिसमिस कर दें। और इसी तरह जो भी कवानीन इसके पास लाए जाते हैं, कवानीन नहीं, जो मुकदमात लाए जाते हैं या कोई कवानीन भी किसी सूरत में इसके पास पेश किए जाते हैं, ये और इससे ये राय ली जाती है, इनसे ये फ़ैसला लिया जाता है कि वो इस्लामी अहकामात के मुताबिक हैं भी या नहीं। तो ये इस कोर्ट का बुनियादी काम है। बेसिकली जब पाकिस्तान बना तो हमने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, और आवाम का हमेशा से एक ही मुतालबा रहा था कि इस्लामी कवानीन का निफाज अमल में लाया जाए और ऐसी अदालतें कायम हों जो इस्लामी जो उसूल हैं उनके मुताबिक फ़ैसले दें। इसलिए हर सूबे में शरीयत बेंचेस कायम किए गए थे पहले, लेकिन जब 1980 में सदारती हुक्म के तहत पूरे मुल्क में वफाकी शरई अदालत का क़याम अमल में लाया गया, और इसने जो शरीयत बेंचेस जो हर सूबे में कायम थे उनकी जगह ले ली, यानी कि शरीयत बेंचेस ख़त्म हो गए। वफाकी शरई अदालत के इख्तियारात बहुत वसी रखे गए हैं, और इसमें एक बात याद रखने की है कि वफाकी शरई अदालत फ़ेडरल में कायम है, यानी सूबाई सतह पर जो बेंचेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो सूबों के अंदर ये अदालतें कायम नहीं है, बल्कि ये एक अदालत कायम है जो कि सिर्फ मरकज़ में कायम है, इसीलिए इसको फ़ेडरल शरिया कोर्ट कहते हैं। इसकी तश्कील ऐसे होती है कि इसके अंदर एक चेयरमैन और 8 मुस्लिम अरकान शामिल हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम अरकान क्यों क्लियरली मेंशन है कि जुडिशरी में ऐसे जजेस भी आ सकते हैं जिनका ताल्लुक़ किसी अक़लियत से हो, आम कोर्ट्स में आ सकते हैं, लेकिन शरई अदालत में क्योंकि इस्लामी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इसके सारे जो एक चेयरमैन है और जो 8 मुस्लिम अरकान हैं उन सब का मुसलमान होना ज़रूरी है, और सदारती हुक्म के तहत उनको 3 साल के लिए मुकर्रर किया जाता है। हाई कोर्ट के किसी भी जज को वफाकी शरई अदालत का रुकन नामज़द किया जा सकता है, और 1980 के सदारती हुक्म के मुताबिक अगर कोई जज ये ज़िम्मेदारी कबूल ना करे तो उसको उसके ओहदे से भी बरतरफ समझा जाता है। और इसके अंदर जो
ججز ہیں ان کی رکنیت صرف 2 سال کے لیے ہے، اور یہ رکنیت ان جو ججز ہیں ان کو بھی ہائی کورٹس میں سے لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کی سینیورٹی کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ جو اس کا چیف جسٹس ہے اس کے لیے ضروری ہے، یعنی شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے، کہ وہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو یا اس سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو، یعنی اہلیت ہو لیکن سینیورٹی لیس ہونے کی وجہ سے وہ نہ بن سکا ہو، اور یا پھر وہ کسی ہائی کورٹ کا مستقل جج رہ چکا ہو۔ یعنی اس کا جو اس عدالت کا چیف جسٹس ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونا چاہیے یا پھر کسی ہائی کورٹ کا مستقل جج ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ججز ہیں ان کو بھی جو اس کے علاوہ جو اس کے 8 ججز کے اندر شامل کیے جاتے ہیں وہ ہائی کورٹس میں سے صوبوں کی ہائی کورٹس میں سے لیے جاتے ہیں، اور ججز کی زیادہ سے زیادہ ایسے ججز کا ہونا ضروری ہے جو کم از کم 4 ایسے ججز ہوں جو ہائی کورٹ میں کام کر چکے ہوں، اور ہائی کورٹ کا تعلق چاروں صوبوں کی ہائی کورٹ سے ہے، اور چاروں صوبوں میں سے موسٹ سینئر جو 4 ججز لیے جاتے ہیں جو آلریڈی ہائی کورٹ میں کام کر چکے ہوں۔ اس کے علاوہ 3 ایسے ارکان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق جو عام قانون ہے، ملکی قانون یا وہ قانون دان ججز وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ علماء ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو درجہ ہے وہ بھی بالکل ججز کے برابر ہوتا ہے، اور وہ ججوں سے تعاون کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مقدمات کی سماعت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سٹارٹ میں جب یہ جوڈیشل کونسل قائم کی گئی تھی، شریعہ کونسل، تو اس میں سٹارٹ میں یہ تھا کہ یہ بیسیکلی ایک صدارتی حکم کے ذریعے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، تو صدر اس کو 3 سال کے لیے مقرر کرتا تھا، اس کے بعد 2 سال کے لیے اس کو مقرر کیا جانے لگا، اور پھر جب 18ویں ترمیم کی گئی تو جو یہ وفاقی شرعی عدالتیں تھیں ان کے ججز کا تقرر بھی جوڈیشل کونسل آف پاکستان کرتا ہے، یعنی جو ختم ہو گیا ہے، جو ابھی یہ صدارتی جو اختیار ہے اس سلسلے میں وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا جو تقرر کا طریقہ ہے ججز کا وہ سیم وہی ہے کہ سارے ارکان مسلم ہوتے ہیں، 4 ججز کم از کم ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ میں ججز رہ چکے ہوں، اور اس عدالت کا چیف جسٹس ایسے فرد کو بنایا جاتا ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہ چکا ہو یا بننے کا اہل ہو۔ اور یہ عدالت بہت وسیع اختیارات کی حامل عدلیہ ہے جو ملک کے اندر کسی بھی قانون کو یا خود یا کسی شہری کی درخواست پر کالعدم قرار دے سکتی ہے، بشرطے کہ اس سے یقین ہو جائے کہ یہ اسلامی احکامات کے منافی ہے۔ اب اسے کیسے یقین ہوگا؟ کیونکہ ایک تو قانون دان ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے اندر افراد شامل ہیں ججز ہیں، اور ججز اسلامک قانون بھی پڑھتے ہیں، اس کے مطابق بھی فیصلے کرتے ہیں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 علماء کو بھی کونسل میں شامل کیا گیا ہے اس عدالت میں، تو اس عدالت میں 3 علماء ہونے کی وجہ سے یہ عدالت اتنی اتھینٹیکیٹڈ ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی قانون کو خود سے کالعدم قرار دے سکتی ہے، کسی شہری کی درخواست پر سے کالعدم قرار دیتی ہے جو کہ اسلامی احکامات کے منافی ہو۔ اس کے اختیارات دستور کے آرٹیکل 3 کی روح سے 1973 کے دستور میں ترمیم کر کے چیپٹر نمبر 3 کے اندر ان کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، اور جو کہ صدارتی فرمان کی صورت میں ہے، اور جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آئین میں بنیادی طور پر یہ ادارہ شامل نہیں تھا، لیکن صدارتی حکم کے بعد اس کو شامل کیا گیا۔ اب اس کے اختیارات کیا ہیں کہ عدالت خود اپنی موشن پہ، اپنی تحریک پر، یعنی خود سے بھی اس عدالت کے پاس اختیار ہے کہ یہ قوانین کا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتی رہتی ہے کہ یہ اسلامی روح کے منافی تو نہیں ہے، یا پھر یہ پاکستان کے کسی شہری یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی درخواست پر اس سوال کا جائزہ لے سکتی ہے، اور یہ ساتھ فیصلہ کرتی ہے، یعنی اس کا کام صرف جائزہ لے کے ایک وہ اوپینین دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ورڈکٹ دیتی ہے، فائنل ڈیسیجن لیتی ہے کہ گیا کوئی قانون یا قانون کے تحت کوئی حکم اسلامی احکام کے اضافی یا منافی تو نہیں ہے۔ اسلامی احکام کے اضافی یعنی اسلام کا حکم اتنا نہیں ہے، اس سے بڑھا کر بتایا گیا ہے، یا اسلامی حکم جو تھا اس سے بالکل مختلف ہے قانون، جس طرح کہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے، جنہیں آئین کے حوالے کی خاطر
احکام اسلامی کی اصطلاح سے موسوم کیا گیا، یعنی آئین کے حوالے سے اسلامی احکام کی اصطلاح سے موسوم کیا گیا، یعنی اسلامی احکام کے مطابق ہم انہیں ان کو جوڑا گیا سوری، یعنی کسی بھی قانون کو اگر اسلامی احکام سے جوڑا جائے اور وہ اسلامی احکام کے منافی ہو یا اضافی ہو تو اس کو یہ کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے، اسے ختم کر سکتی ہے۔ اگر عدالت یہ فیصلہ کرے کہ کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم اسلامی احکام کے منافی ہے تو وہ اپنے فیصلے میں ایسی رائے قائم کرے گی کہ وجوہ اور جس حد تک وجوہ یعنی وجہ کی جمع، اور جس حد تک قانون یا حکم اسلام کے منافی ہے اپنے فیصلے میں بیان کرے گی اور اس تاریخ کی صراحت کرے گی جس پر فیصلہ مؤثر ہوگا۔ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلا پوائنٹ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ عدالت خود سے یا کسی شہری کی درخواست پر یا کسی صوبائی حکومت کی درخواست پر یا وفاقی حکومت کی درخواست پر کسی قانون کا جائزہ لیتی ہے کہ وہ اسلامی قانون کے منافی ہے یا اضافی ہے۔ اور دوسری اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ کوئی قانون اسلامی احکام کے خلاف ہے تو وہ اپنی فیصلے میں ایک رائے قائم کرتی ہے جس میں وہ وجہ بتاتی ہے باقاعدہ کہ ان وجوہات کی بنا پر اس قانون کو اسلامی قانون کے منافی قرار دیا گیا ہے اور کس حد تک یہ اسلامی قانون کے منافی ہے، یعنی کس حد تک اس کے خلاف جا رہا ہے اسلامی حکام کے، اور اپنے فیصلوں میں ساتھ یہ ایک ڈیٹ بھی بتاتی ہے کہ اس تاریخ سے جو پرانا بنایا ہوا قانون ہے وہ کالعدم ہو جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو یہ اس عدالت ہے وفاقی شرعی عدالت، اس کا فیصلہ کس ڈیٹ سے مؤثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض قوانین پہلے سے رائج شدہ ہوتے ہیں تو ان کو پھر ایک ڈیٹ دے کر ان کو ایک ڈیٹ ٹینٹیٹیو دے دی جاتی ہے کہ یہاں تک یہ اپلیکیبل ہیں، اور اس کے بعد پھر جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کے کام لاگو ہوں گے جس کے تحت وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پورا قانون ختم کر دیا جانا ہے یا اس کے بعض حصے ختم ہونے چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت کسی بھی ایسے قانون کو بھی ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے جس کے خیال میں قرآن و سنت کے منافی ہو۔ شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا اختیار بھی وہی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی قانون جیسے ہی یہ محسوس کرتی ہے تو یہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے فوری طور پر، یعنی پہلے میں تو یہ تھا کہ اس کو درخواست دی گئی، پھر یہ تھا کہ جب کسی قانون کو رائج شدہ قانون کو ختم کرتی ہے تو ایک ڈیٹ دے دیتی ہے کہ اس ڈیٹ تک یہ اپلیکیبل ہے اور اس کے بعد اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور تھرڈ میں یہ ہے کہ اگر خود سے محسوس کرتی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی ہے تو اسے فوری طور پر ختم کر سکتی ہے۔ اور وفاقی شرعی عدالت کو خصوصی ججوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار ہے، یعنی عام طور پر ججز کے خلاف نہیں سنتی لیکن خصوصی جو ججز ہوتے ہیں ان کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار بھی اس کو حاصل ہے۔ اور مقدمات میں شرعی عدالت نے سیشن ججوں کی دی ہوئی سزاؤں میں بھی اضافہ کیا ہے، یعنی بعض ایسے جو سیشن ججز کے سزائیں تھیں ان کے اس میں اس نے اضافہ بھی کیا ہے۔ اور اس کا تھرڈ اختیار یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کسی قانون، مالیاتی قانون، محصول یعنی ٹیکس، فیس کسی ادارے کی ہو سکتی ہے، حکومتی فیس اس کا مطلب ہوگا کسی اسکول وغیرہ کی نہیں، جیسے لائسنس فی ہوتی ہے، چلان فی ہوتی ہے، یا جیسے ہم ٹی وی فی دیتے ہیں، ٹی وی کے لائسنس فی دیتے ہیں، اس طرح کی فیسز، بینکاری یعنی بینکنگ سسٹم، بیمہ، جو انشورنسز وغیرہ ہوتی ہیں، مسلم پرسنل لا یا کسی بھی اور ضابطہ یعنی قانون لاز کے متعلق مقدمے کی سماعت اس بنیاد پر کر سکتی ہے۔ یعنی عام حالات میں یہ جو شریعہ کورٹس ہیں یہ عام حالات میں تو صرف جو شرعی احکامات ہیں ان کے لیے پابند ہیں کہ وہ قانون کے مطابق دیکھیں کہ وہ اسلامی احکام کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے جو مالیاتی ہے، محصول ٹیکسز سے ریلیٹڈ، کسی فیس سے ریلیٹڈ، بینک سے ریلیٹڈ ہے، تو اس بنیاد پر وہ اس مقدمے کی سماعت کر سکتی ہے کہ یہ قانون یا فیصلہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یعنی اس میں جو قانون اگر کسی شخص کو کسی بھی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے، کسی بھی کورٹ سے کوئی ملتا ہے، فیصلہ ملتا ہے اور وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا تو وفاقی شرعی عدالت کی بنیاد کے پاس اس بنیاد پر لا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ جس قانون کے مطابق ہوا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یا جو فیصلہ دیا گیا وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔
تو شرعی عدالت خود سے کسی قانون پر بھی غور کر سکتی ہے، اور شرعی عدالت پھر یہ جو مقدمہ اس کے پاس آتا ہے اس کا فیصلہ شریعت کے احکامات کے مطابق دیتی ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ شریعت کے منافی ہے، یا وہ فیصلہ شریعت کے منافی ہو تو وہ اس فیصلے کو ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ اور شرعی عدالت خود بھی کسی قانون پر غور کر سکتی ہے کہ، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی مقامی ادارہ صوبائی یا مرکزی حکومت شرعی عدالت سے وضاحت کے لیے رجوع کرے، یعنی کسی بھی احکام کے سلسلے میں، کسی بھی حکم کے سلسلے میں، کسی قانون کے سلسلے میں مقامی جو ادارے ہیں یا صوبائی یا مرکزی ادارے ہیں وہ شرعی عدالت سے رجوع کرتے ہیں، اس سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ قانون اسلامی روح کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے فیڈرل شریعہ کوڈ وہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔